अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारे भाई इलियास साहब इनको समझाते रहते हैं। ख़ासकर शुमाली इलाका जात के जो भी जितने ये लोग हैं, पुराने साथी थे, कारी खलील रहमान, चौधरी अशरफ और ये दूसरे, बहुत ही खैरख्वाही के साथ बहुत ही अच्छे अंदाज में उनको ये समझाते हैं। लेकिन इन लोगों की बदकिस्मती कि इनकी समझ में ये बात नहीं आ रही है। ईमान खालस को छोड़कर, मस्जिद तौहीद को छोड़कर, इन्होंने जो खालस ज़िद की बुनियाद के ऊपर ये एक मस्जिद बनाई है आसफ रुकनुद्दीन ने, वो उधर ये रुख किया करते हैं। हालांकि उनका किरदार, उनकी सारी चीज़ें भी इनके सामने हैं। अकीदा भी खैर असल में असल चीज़ अकीदा होती है। जिधर अकीदा इंसान का होता है उधर इंसान जाता है। तो इन्होंने तो खुद ही ज़िद करके वहाँ मस्जिद बनवाई। वो पहले से ज़िद्दी मजाज का था, तो इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जमात वालों को कि अब वहाँ मस्जिद करमलाई का और इलियास साहब का मुकाबला करेंगे वहाँ मस्जिद बनवा के। तो इनको होश नहीं है कि कितना बड़ा इन्होंने ये जुर्म किया है और अपनी नस्लों को तबाह कर दिया इन्होंने। अब इनकी नस्लें भी कभी ईमान खालिस की तरफ नहीं आएंगी इल्ला माशाअल्लाह। और हमारे लिए तो खैर इन्होंने आसानी कर दी, चाहे पूरी तरह इलाके में ये बात मशहूर हो जाए कि ये वाली मस्जिद और इस वाली मस्जिद में क्या फ़र्क है भाई। क्योंकि वैसे तो अगर कोई लोग पूछते हैं, ज़ाहिर बात है रिश्तेदारियां होती हैं, आना जाना है लोगों का, फौतगियों के ऊपर लोग इकट्ठे होते हैं, शादियों के ऊपर, तो लोग पूछते हैं कि ये इस मस्जिद का, यानी ये जो मस्जिद रिजविया और ये जो कादरिया है गांव की पुरानी मस्जिद, इसमें और मस्जिद तौहीद में क्या फ़र्क है। तो लोग बताते हैं कि रिजविया इस गौसिया मस्जिद में 11वीं होती है और वो जो मस्जिद तौहीद वाले हैं वो इसको शिरक कहते हैं। गौसिया मस्जिद में या रसूल मदद और या अली मदद के नारे लगाए जाते हैं और लिखे हुए इन्होंने अंदर नारे, लेकिन मस्जिद तौहीद वाले कहते हैं कि नहीं ये शिरक है। ऐसे नारे लगाने वाले के ऊपर नमाज फ़र्ज नहीं है और इनको हमेशा की आग में रहना पड़ेगा अगर इन्होंने तौबा न की। फिर मस्जिद गौसिया के अंदर अजान देने वाले को भी तनख्वाह मिलती है और इमामत कराने वाले को भी तनख्वाह मिलती है। तो बताने वाले कहते हैं कि वो जो मस्जिद तौहीद है वहाँ कोई उजरत नहीं लेता है। इलियास साहब वहाँ अजान देते हैं, कोई उजरत नहीं लेते हैं। इमामत भी वो कराते हैं, वो भी कोई उजरत नहीं लेते हैं। इनके भाई अरशद करमलाई वहाँ आते हैं, वो भी वहाँ अजान देते हैं, इमामत भी कराते हैं, जुम्मा पढ़ाते हैं, वो भी उजरत नहीं लेते हैं। लेकिन इस गौसिया मस्जिद के अंदर जो है ना वो उजरत ली जाती है। फिर अब लोग अगर पूछते हैं कि ये जो मस्जिद तौहीद से ये लोग क्यों निकले हैं, ये आसफ और इनके बच्चे, और ये जो अब कराची से अगर कोई इनका आए और रावलपिंडी से आए, कारी खलील रहमान आए, तो अब ये मस्जिद तौहीद में क्यों नहीं जाते हैं, इधर क्यों आते हैं। तो उधर से अगर कोई बंदा इनका नया आए भी तो उसको समझा के भेजते हैं कि देखना ये तौहीद वाली मस्जिद में ना जाना। अच्छा, मजे की बात, ये तबलीगी जमात वालों की भी जो तश्कील होती है ना, उनको भी वो गुजर खान से वहां जब वो बता देते हैं कि देखना मस्जिद तौहीद में ना जाना, वहां तुम गए तो फिर उसके बाद वो तुम्हारे जो अकाबरीन का शिरक है ना उसकी वो निशानदेही कर देंगे, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम फिसल जाओ। बिल्कुल यही बात रावलपिंडी से इनको बता के भेजते हैं कि देखना मस्जिद तौहीद में ना जाना, वरना वो तुम्हारे अमीर मोहम्मद हनीफ का शिरक वाज़े कर देंगे और तुम्हारे सारे जो जितने शिरकी अकीदे हो चुके हैं वो तुम्हें बता देंगे और फिर तुम कहीं ईमान वालों की तरफ ना चले जाओ। तो पहले समझा के भेजते हैं इनको। तो इस तरीके से एक फ़र्क बिल्कुल वाज़े हो गया है, पूरी तरह ईमान और कुफर के दरमियान लाइन लग गई है। और मोहम्मद हनीफ के ऊपर एक बहुत बड़ा और यानी जो फ़र्द जुर्म आयद हो गया है कि एक तो उसने तौहीद मस्जिद को जो खालिस ईमान और तकवा की बुनियाद के ऊपर बनी है उसमें अपने साथियों को नहीं जाने देता है। और जिस इलाके में वहाँ टेक्सला में ऐसी मस्जिद जिसमें मस्जिद तौहीद थी और वहाँ करीब करीब कोई सजदा ताज़ीमी वाला नहीं था, तो वहाँ उन्होंने उस मस्जिद को ताला लगवा दिया और ताकि बेचने के लिए भी तैयार हो गए। उसकी कीमत भी तय की कि इतने पेमेंट हमें कर दो तो हम ये मस्जिद फिर आपके हवाले कर देंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है वो उनकी मतलूबा पेमेंट तो ना मिली। तो बाद में इन्होंने उस मस्जिद का ताला खोला और एक यानी अपने साथी को वहाँ बात करके
تو پھر وہ لیکن یہ ہے کہ جب تک اللہ کے سجدے والے تھے تو انہوں نے اس مسجد کو میرے خیال میں 6 مہینے تک تالا لگائے رکھا. کتنی بڑا ان کے اوپر یعنی جرم عائد ہے کہ بتائیے آپ نے مسجد کو تالا کیوں لگایا؟ وہ دوسرے لوگ کیا کرتے تھے؟ مسجد میں کیا ہونا تھا؟ اللہ اکبر کی صدائیں گونجنی تھی، رکوع ہونے تھے، اللہ کو سجدے ہونے تھے، کلام پاک کی تلاوت ہونی تھی، بغیر پیسے کی ہونی تھی، لیکن ان کو نہیں گوارا ہے. تو اندازہ لگائے ان کے کس قدر دشمنی ان کے حصے میں آئی ہے اللہ کے دین کے حوالے سے. تو یہ معاملہ ہے، ان کے اوپر حجت پوری ہوتی جا رہی ہے، ہو گئی ہے، وہ تو رہی ہے. اصل میں انہوں نے توحید کی جماعت کے اندر شرک کے انجیکشن دیے ہیں، تب یعنی ان کے اوپر بہت بڑے طریقے سے حجت تمام ہوئی ہے. اور ان کی بدبختی ہے کہ یہ سارے اللہ کی کتاب کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور جماعت واقعی اب ان کے سامنے آ گئی ہے. اور جو کبھی کسی وقت اس نے کہا تھا سرحد کے امیر نیاز اللہ نے اور زرار بٹ نے کہ اب یہ جماعت طاغوت کی شکل اختیار کر گئی ہے، اس کا نظم طاغوت کی شکل اختیار کر گیا ہے، یہ ان کے الفاظ ہوا کرتے تھے، جماعت طاغوت بن گئی ہے. لیکن افسوس کہ جماعت طاغوت بننے کے بعد، کہنے کے بعد بھی نیاز اللہ ابھی تک جماعت کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور کیا نام ہے، زرار بٹ بھی، اس نے بڑی کوشش کی ان کی گود میں بیٹھنے کی، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو دھتکار دیا، اور پھر بھی خیر چمٹے ہوئے انہیں کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں. تو ایمان عقیدے کی اب ان کو کوئی اہمیت نہیں رہی ہے. ان سب کے نزدیک اب محمد حنیف آگے ہے، جماعت آگے ہے، مرکزی شورا آگے ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کی کتاب بالکل پیچھے ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب آگے جائیں گے نا تو وہاں بھی اسی طرح کا ایک ماحول ہوگا، اور فرشتے بھی اور سب ایک ایسا ماحول بن جائے گا کہ دیکھو یہ مرکزی شورا کا کیا عقیدہ تھا جی، امیر محترم کا کیا عقیدہ تھا جی. تو یہ ان کے دماغوں میں یہ ہے، حالانکہ ان کے ہوش اڑ جائیں گے جب وہاں یہ پہنچیں گے. اور کفر و شرک پھیلانے والے اور اللہ کے دین کے ساتھ یہ کانڈ کرنے والے جب یہ وہاں الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے تو اس وقت ان کو ہوش آئے گی کہ ہم نے کتنی پیاری جماعت کو چھوڑ دیا، اور کس طرح محمد حنیف کی وجہ سے شرک اور کفر کے اندر ہم لت پت ہو گئے. حالانکہ اطاعت امیر کا جو تصور ہے قرآنی وہ بڑا بالکل واضح ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ والرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اس میں تو چون چرائی نہیں ہے. ہاں اختلاف ہو سکتا ہے امیر کے ساتھ کیونکہ وہ غیر نبی ہے، تو اس کے ساتھ اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیلو، کیونکہ دین تو پورا موجود ہے، اللہ کی کتاب میں ہے، صحیح حدیث کے اندر ہے، تو ادھر پھیر دو گے تمہارا اختلاف ختم ہو جائے گا، قیامت تک کے لیے حکم ہے. اور یہ نہیں کہ امیر اپنی طاقت کا زور، اپنی نظم کے ڈنڈے اور اپنے اقتدار کو استعمال کرے، یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے. ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تشریح کی ہے اس کی، اور زبردست تشریح کیا، حالانکہ خود اس وقت امیر تھے، اور پوری طرح کہتے ہیں کہ امیر کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنی طاقت کا استعمال کرے. تو محمد حنیف نے گویا ڈاکٹر صاحب کی بات کو ضد کے طور پر اپنایا کہ نہیں میں طاقت کے طور پر استعمال کروں گا، اور طاقت کے زور سے اور ڈنڈے کے زور سے اس نے یہ مشرکانہ عقیدہ جماعت کے اندر پھیلایا ہے. باقی یہ جو روایت علیہ صاحب نے یہاں فٹ کی ہے ان کے اوپر بہت ہی زبردست انداز سے اور زبردست الفاظ کے ساتھ، پہلے میں نے اس کا ذکر کیا تھا، یہ بڑی حوصلہ دینے والی ہمارے لیے ایک واقعہ ہے. اس کے اوپر ساتھی بہت زیادہ غور کریں، یہ بڑی زبردست اور اس کو بیان کیا کریں. دیکھیے اس روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹکڑی بھیجی اور امیر جو منتخب کیا اور باقی لوگوں کو خود کہا کہ اس کی اطاعت کرنی ہے. اندازہ لگائیے، پن پوائنٹ کر دیا کہ اس بندے کی تم نے اطاعت کرنی ہے. اسی وجہ سے جب یہ آگے گئے اور کسی معاملے میں امیر کی ناراضگی ہوئی تو امیر نے یاد دلائی کہ تمہیں یاد ہے نبی علیہ السلام نے تمہیں کہا تھا میری اطاعت کرنا. انہوں نے کہا ہاں بالکل یاد ہے، ہم اطاعت کریں گے. ان کا اچھا لکڑیاں گٹھی کرو، لکڑیاں گٹھی کی اطاعت کر رہے ہیں، آگ جلاؤ اطاعت کر رہے ہیں، آگ جلائی. اور پھر جب تیسری بات کہی کہ چھلانگ لگاؤ اس کے اندر، تمہیں نبی نے کہا تھا نا میری اطاعت کرنا، تو لگاؤ اس کے اندر. یقین کیجئے اگر دلیل کے لحاظ سے اگر یعنی وہ کرتے تو اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی تھی. لیکن وہ رک گئے، انہوں نے کہا کہ اسی آگ سے یعنی بچنے کے لیے تو ہم نے یہ دین اختیار کیا ہے، یا ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، تمہاری اطاعت کر رہے ہیں اسی آگ سے بچنے کے لیے، اور پھر اسی آگ کے اندر چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو انہوں نے چھلانگ نہیں لگائی گئی. اب دیکھیں کتنے فہم و فراست والے سے، حالانکہ اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا اس بندے کی اطاعت کرنی ہے، پھر بھی رک گئے کیونکہ انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا. اتنی دیر میں آگ بھی بجھ گئی اور امیر صاحب کا بھی غصہ ذرا ٹھنڈا ہو گیا.
وہ چونکہ مومن امیر تھے، وقتی طور ان کے اوپر ایسا ایک وار ہوا شیطان کا، لیکن وہ سمجھ گئے، احساس ہو گیا ان کو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. لیکن محمد حنیف صاحب کے اوپر سے شیطان اتر ہی نہیں رہا ہے، کیونکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا ہے، ان کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا ہے. ورنہ اپنا یہ فیصلہ واپس لے لیں، کرونا حدیث کے خلاف جو فیصلہ انہوں نے دیا یہ واپس لے لیں، اس امیر کی طرح جس نے واپس لے لیا اپنا وہ فیصلہ، کیونکہ وہ مومن تھا. اس کے بعد جب واپس آئے تو نبی علیہ السلام کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا. آپ پھر غور کریں اس کے اوپر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چھلانگ لگا دیتے تو قیامت تک تم اس آگ کے اندر رہتے، کیونکہ اطاعت وہ معروف کے اندر ہے. یہ نہیں کہ غلط قسم کا کوئی حکم دے اور اس کو اطاعت کرو اور پھر میرے حکم کی آڑ لو کہ نبی علیہ السلام نے کہا اطاعت کرو. تمہارا اتنا دماغ نہیں کام کرتا، دین کا اتنا بھی فہم نہیں ہے کہ اچھی باتوں میں اطاعت ہے، بری باتوں میں اطاعت نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے. یہ جو حکم تھے اصل میں 10-15 سال ہو گئے تھے، اس سے پہلے اتنا دماغ بنا دیا گیا تھا یہ کہ دوسری کوئی بات سوچتے ہی نہیں یہ لوگ. اب غور کریں، وہاں اگر بالفرض اللہ نہ کرتا وہ چھلانگ لگا دیتے اور جل جاتے اور اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے ہوتے کہ ہم تو نبی علیہ السلامی کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ نے بھی حکم دیا نبی کی اطاعت کرو، نبی نے ہمیں حکم بھی دیا ہے، تو وہ چھلانگ لگا دیتے. اور نبی علیہ السلام پر کیا فرماتے؟ نبی علیہ السلام نے یہی تو فرمایا کہ آگ میں چلے جاتے. نبی علیہ السلام یہی کہتے وہ آگ میں چلے گئے، بس چھٹی ہو گئی ان کی. تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، یہ معروف کے اندر اطاعت ہے. یہ تو حالانکہ وہ معاملہ تھا یعنی آگ میں کودنے کا، یہاں تو شرک کا یہ معاملہ ہے. یعنی آگ میں کسی کو ڈکا دینے سے زیادہ برا کام ہے کسی کو شرک کے اندر ڈکا دیا جائے. محمد حنیف نے ان کو شرک کے اندر دھکا دے دیا. پہلے سجدہ تعظیمی کا معاملہ کیا، کتنی واضح تشریح اس کی موجود تھی سورہ یوسف کے اندر کہ وہ سجدہ شکر ہے جو ان رحمتوں کی وجہ سے ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے اوپر کی. پورا خاندان اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدہ ریز ہو گیا. اور شروع میں جو لی ساجدین کا معاملہ ہے 4 نمبر آیت کے اندر، وہاں یہ ہے کہ سورج چاند ستارے میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں. یہ عزت اور احترام کا ایک انداز ہے. اسی کو یعقوب علیہ السلام نے یہ سمجھا اور کہا کہ میرے بچے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے فہم و فراست عطا فرمائے گا، تمہیں نبی منتخب کرے گا، اور گویا ہم سب کو تیرے انڈر کر دیں گے، ہم تمہاری فضیلت ہمارے اوپر ظاہر ہو جائے گی، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی. اس طرح بشارت دی اللہ تعالیٰ نے. تو وہ ایک انداز ہے کسی کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ سورج چاند ستارے تو ظاہری بات ہے. دوسری جگہ کلیئر کٹ آ گیا کہ یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. کس طرح اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اللہ جانتا ہے، اور اس کے بعد یعنی فرما برداری کرتے ہیں. اللہ کی فرما برداری کرنا ہی اس کو سجدہ کرنا ہے. تو اس کے بعد وہاں تو خواب دکھایا گیا تھا، اور خواب کے اندر وہ سورج چاند ستارے وہ جو گول گیند کی طرح کے اجسام ہیں وہ نیچے اترے ہوئے ہیں. بس اتنی سی بات ہے، یا ہمیں تو اتنی بات سمجھ میں آتی ہے. باقی اصل کس طریقے سے کیا وہ منظر تھا وہ یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، یا اللہ کو معلوم ہے، اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. یا یوسف علیہ السلام نے جو چیزیں دیکھی ہیں بظاہر ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ سورج چاند ستارے عزت اور احترام کے طور پر نیچے اترے ہوئے ہیں. تو اس کی جو مطلب ہے عربی زبان کے اندر جس کو اللہ نے نازل کیا، حالانکہ یہ گفتگو تو عبرانی زبان میں ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر جو الفاظ اس کو پہنائے ہیں جس انداز سے، اور یعقوب علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ میرے بچے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ بشارت ہے ایک. تو باپ بیٹے نے اس کو بشارت سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہے. یہ نہیں کہ یہ ایک دوسرے کو سجدے کریں گے، یہ نہیں سمجھا کسی نے بھی. اس کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ سورہ مریم کے 58 نمبر آیت اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ آیت اس طرح کی موجود ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ شکر گزاری کے طور پر اللہ کو سجدے کرتے ہیں. اور جب بھی کوئی اللہ کی نشانی آتی ہے، ان کا ایمان جس سے مضبوط ہو، جس سے ایمان تازہ ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ بہت قدرت والا ہے، تو پھر وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ کے سامنے. یہ وہی انبیاء کی جو سنت تھی اسی کے تحت انہوں نے اللہ کو سجدہ کیا. تو بس جن کے دماغ کے اندر اصل میں خرابی ہو، یاد رکھیں، جن کے اندر کوئی بیماری ہو نا، معمولی سے معمولی بھی، کسی بھیجے کے کسی آخری کونے کے اندر بھی جو شرک چھپا ہوا ہو یا منافقت چھپی ہوئی ہو اور بد عقیدگی ہو یا کوئی بیماری ہو، روگ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ باہر لے آتا ہے. تبھی تو باہر آتی ہے، کو اندر ہوتی ہے. انسانوں کی نظر سے وہ بہت اوجل ہوتی ہے، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ گویا اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ دیکھو انسانوں جو تم چیز سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ وہاں تک دیکھتا ہے، دلوں کے اندر تک دیکھتا ہے.
اور بیماری کو باہر لے آتا ہے۔ یہی کام اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کیا ہے، ان کے روگ کو، ان کی بیماری کو اللہ تعالیٰ باہر لے آیا ہے۔ پر جو بھی اس وار سے بچے ہیں، ایسے سارے مومن بھائیوں کو اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یقین کیجیے اتنا بڑا شکر کہ اگر ہم سجدے میں سر رکھیں اور قیامت تک سجدے میں سر رہے تو ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے اپنے مالک کا۔ اس نے ہمیں بچایا ہے اس شرک سے اور اس جہل سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خالص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے بچایا، ورنہ ہم بچنے والے نہیں تھے۔ اور ہمارے بلکہ زیادہ چانسز تھے دوسرے لوگوں سے کہ ہم اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ہم محمد حنیف کے زیادہ قریب تھے، یقین کیجیے۔ ہم نے محبت بھی کی ہے تو اللہ ہی کے لیے کی ہے، اور ہم نے نفرت بھی کی ہے اس کے ساتھ تو اللہ ہی کے لیے کی ہے، یقین کیجیے۔ جب محبت کر رہے تھے اس وقت بھی لوگ حیران تھے کہ اتنی محبت، ہاں بھائی ایمان کی محبت، اور جب نفرت کی ہے تب بھی لوگ حیران ہیں کہ اتنی نفرت، ہاں بھائی یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اللہ سے ہمیں دونوں صورتوں میں اجر کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کا بھی اجر دے گا جب ہم اس کے ساتھ رہے ہیں، اس کے اطاعت کرتے رہے ہیں اور ان کی فرما برداری کرتے رہے ہیں اور ان کو بہت زیادہ خیال رکھتے رہے ہیں، اپنے والدین سے بھی زیادہ اس انداز سے کہ چونکہ ہمارے مذہبی لیڈر ہیں جی، اس طرح ہم محبت کرتے رہے خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اب جب اس نے ہمارے مالک کو گالی دی ہے، ہمارے رب کو اس نے جھوٹا قرار دیا ہے، اور بے ایمان نے کہا کہ میری تفسیر پڑھو، جو اللہ کی بات، اللہ کی کتاب میں جو بات ہے وہ چھوڑ دیں، اس کی تفسیر پڑھو مشرکانہ، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو اڑے ہاتھوں لیا ہے، اس کو للکارا، اس طاغوت کو۔ اور گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے یقین کریں دکھایا ہے کہ فرقہ کس طرح بنتا ہے، مسلک کس طرح بنتا ہے، انسانوں کو، علماء کو رب ماننا کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے دکھایا ہے، اور پھر طاغوت کس طرح بنتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھایا ہے۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔